अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, फवाद साहब की तबीयत की नासाजी के बाद बायस ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और आज मैं आपके सामने हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसराइल और हमास के माबैन 10 मई को शुरू होने वाली जो जंग है उसमें सीज़ फायर नाफिजुल अमल हो चुका है। 11 रोज़ ये जंग जारी रही और इस 11 रोज़ जारी जंग में करीबन 240 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दुनिया के कोने कोने से हमने देखा कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद हुईं और कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर कंट्रोल के ज़रिए मुतबादिल बयानिए को सामने नहीं आने दिया जाता। मगर अब सूरत हाल जो है वो हमने देखा भी कि मुख्तलिफ हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। हुमा बकाई साहिबा, सोशल मीडिया कवरेज सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किस हद तक इफ़ेक्टिव साबित हुई इस सारे सूरत हाल में, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि इज़राइल जो है वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल भी करता रहा और फ़लस्तीन की आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि दुनिया के कोने कोने से, चूँकि सोशल मीडिया हर जगह पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो ये काफ़ी एक इफ़ेक्टिव साबित हुआ। तो आपके ख़्याल में सोशल मीडिया ने इस जंग बंदी में क्या रोल जो है वो अदा किया? देखिए, मैं बहुत मौदबाना आपसे गुजारिश करूं कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें अनड्यू समझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इस बात को कि ये सिविल सोसाइटी या सोशल मीडिया में जो मूवमेंट थी उसके हवाले से इजराइल के रवैये में तब्दीली आई और वो जंग बंदी के लिए तैयार हुए। एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 11 रोज किस किस्म की बर्बरियत जो है वो फलस्तीन पे रवा रखी गई और आखिरी वक्त तक बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो कहते थे कि मैं जंग बंदी नहीं करूंगा। बहुत सारे मुबस्सरीन का कहना है कि ये जंग बंदी इस नतीजे में आई कि अब जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हो रही थी पैलेस्टाइन और लेबनान की तरफ से, जिसमें रॉकेट अटैक थे, जो कि बहुत छोटा डिफेंस है उस, और क्योंकि यहाँ इस खित्ते में जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, इस वजह से इजराइल के पोर्ट्स बंद हो रहे थे। आपने कहा 200 एंड समथिंग डेथ्स हुई। ये 200 एंड समथिंग डेथ्स में आप ये तो देखिए कि कितने इजराइलियों की डेथ हुई और कितने पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई और कितनी खड़ी बिल्डिंग गिराई गई। मतलब 50,000 लोग इतनी छोटी सी जगह पर डिस्प्लेस हो गए। मेरा तो ख्याल है कि बेंजामिन ने मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है और इस वक्त वो इसलिए बैक ऑफ हुए हैं कि पब्लिक ओपिनियन भी बहुत उनके खिलाफ जा रही थी, ग्लोबल ओपिनियन भी उनके खिलाफ जा रही थी। आवाजें अमेरिका के अंदर से, इजराइल के अंदर से, यूरोप से उनके खिलाफ उठ रही थी, तो वो फॉर नाउ वो बैक ऑफ हो गए और ये समझिए ब्लड शेड रुक किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको कोई पॉलिटिकल विल, कोई कमिटमेंट इस हवाले से नजर आता है कि पैलेस्टीनियंस का जो ये इशू है इसके हवाले से कोई मुनसिफाना फैसला हो, जो कुछ रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से कुछ किया जाए, इजराइल को रोक लगाई जाए। क्योंकि देखिए, मैं आपसे एक और गुजारिश भी करूँ, ये जो वायलेंस हुई ना इस वक्त, जो आपने देखी एक बहुत ताकतवर फरीक और एक बहुत कमजोर फरीक के बीच में, वो भी हुई है कोई 12 साल बाद। लोग कहते हैं कि फलस्तीनियों ने 12 साल बाद इस किस्म के रेजिस्टेंस दिए इजरायली अग्रेशन को, और 2 महीने पहले इजरायली जो थे, इजरायली एस्टैब्लिशमेंट जो थी, वो कहती थी हमें किसी से खतरा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी को जो कुछ हम कर रहे हैं हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें खतरा है 1000 मील दूर ईरान से और लेबनान बॉर्डर से। यानी उन्होंने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया था। बहुत लोगों का ख्याल है कि ये जो इनफैक्ट वो इसको इंतफादा कह रहे हैं और पैलेस्टीनियंस की अपराइजिंग कह रहे हैं एक बार फिर 12 साल बाद, इसके लिए इजरायली तैयार नहीं थे। जिसका मतलब है कि वो बैक ऑफ तो कर गए हैं एक्टिव वायलेंस से, लेकिन अब वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे पैलेस्टीनियंस को मजीद दबाने के लिए, हमास की मजीद कमर तोड़ने के लिए।
تو میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف جنرل اسمبلی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان 11 دن میں بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا کیا کردار رہا. صرف یہ بھی کہنا کہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ بندی کرے، یہ بات آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے کہلوا نہیں پائے، اور امریکہ نے وہاں روک لگائی اور اس کو ہوسٹیج کیا. میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ یہ بلڈ شیڈ اس لیے رکا ہے کیونکہ ہرٹ اسرائیلی سائٹ پر بھی آنے لگا تھا، لیکن یہ کوئی بہت اس کو بائیڈن اپرچونٹی. بقائی صاحبہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ سلامتی کونسل میں ویسے بھی جب قرارداد پیش کی گئی فلسطین کی تو امریکہ کی طرف سے ویٹو کیا گیا اسے. میں اسی حوالے سے جو ہے وہ قمر چیمہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. قمر چیمہ صاحب، ابھی ہما بقائی صاحبہ نے بات کی کہ امریکی عوام جس طرح سے سڑکوں پر نکل آئی اور خاص طور پر جو بلیک لائیوز میٹر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے، تو اور آپ جانتے ہیں کہ جو جیوز ہیں ان کی ایک نسلی جنگ ہے، نسلی جنگ سے جو ہے وہ اس کو امریکہ میں جوڑا جا رہا ہے. تو کس حد تک جو امریکی عوام ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو پر ایک پریشر کریٹ کر سکتی ہے، اور کس حد تک اس دفعہ پریشر کریٹ کیا گیا؟ دیکھیں، یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی مغربی عوام اور امریکہ کے اندر عوام اور انٹرنیشنل پریس اور پرٹیکولرلی مغربی پریس جو ہے وہ جب اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو کہ اسرائیل کمٹ کر رہا تھا، اور جو میڈیا کی طرف سے کوریج بھی پراپر نہیں آ رہی تھی، اور جو مین سٹریم میڈیا تھا خاموش تھا، جس کو سوشل میڈیا نے اپ لفٹ کیا اس سارے انوائرمنٹ کو، تو ایک پریشر تو آتا ہے. اور دوسرا یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر یہ ایک بہت بڑی چیلنج تھا، کیونکہ ان کی اپنی جو ساری کمپین تھی وہ اینٹی چائنا تھی، اینٹی ٹرمپ تھی، تو اتنا زیادہ کوئی مڈل ایسٹ کا وہ ذکر یا اسرائیل فلسطین کا ذکر نہیں کر رہے تھے. تو یہ ان کے لیے چیلنج تھا کہ یہ اگر یہ نہ رکا، سیز فائر نہ ہوا، تو میرے لیے شاید مزید مشکلات پیدا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سیز فائر ہو، یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ ایک جو کانفیڈنس ہے فلسطینیوں کا وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور بہت حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں. دیکھیں، عرب ورلڈ سے کوئی ملک نہیں بولا، ساری کی ساری جو عرب ورلڈ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بالکل خاموش رہی ہے. چھوٹی سی لپ سروس دی، او آئی سی کا فارن منسٹرز کا اجلاس بلا لیا، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، اور اس کے علاوہ سائلنس تھا. ہمارا موقف یہ ہے کہ عرب کی لیڈرشپ خاموش ہے، وہاں کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ بول رہی ہے، لیکن عوام بھی خاموش ہے کیونکہ عوام کا وہ اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. کبھی ہم سعودی عرب نے انٹرنیشنل اسلامک ملٹری الائنس بنایا ہوا ہے، ترکی اور پاکستان انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اویلیبل انٹرنیشنل لا ہے اس کے استعمال کی کوئی بات نہیں کرتا. اگر فلسطین کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو بے رحم مارا جا رہا ہے، تو ایک انٹرنیشنل لا کا ایک قانون ہے R2P، اسے کہتے ہیں رائٹ ٹو پروٹیکٹ، جو کہ مغربی ممالک نے سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر انووک کیا ہے. پاکستان کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کی بات کرنی چاہیے کہ یہ ہم کس طرح اس کو انووک کر سکتے ہیں، اور کیا مسلمان دنیا جو ہے اس کے اندر کچھ اس وقت کسی قسم کی طاقت موجود ہے، یا کہ ہم نے صرف سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ یہ جنگ کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ مغربی ممالک کی عوام نے تھوڑے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جب تک مسلمان ممالک خود اس مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن تلاش نہیں کرتے، اور عرب دیکھیں فلسطین تو ایک عربوں کا مسئلہ تھا یا مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، عرب ممالک تو خاموش رہ گئے ہیں، اب سارے کا سارا پاکستان، ترکی اور کچھ ممالک کے ہاتھ میں یہ مسئلہ رہ گیا ہے. اور ظاہری بات ہے پاکستان بھی، اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، جلد سے جلوس تو نکال رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم سولوشن کی ضرورت ہے. اچھا، قمر چیمہ صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ ابھی آپ نے بات کی مسلم امہ کی بے حسی کی، تو میرے خیال میں یہ بے حسی کی جگہ پہ جو ہے وہ اگر ان افیکٹونیس کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فلسطین کے معاملے پہ عرب ممالک نے تقریباً تین جنگیں لڑی ہیں. 48 کی جنگ تھی، 67 کی جنگ ہمارے سامنے ہے، 73 کی جنگ لڑی ہے، یہ 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں. لیکن ہمیں یہ
یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر ان افیکٹو ہیں. اصل میں یہ بے حسی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں عوام کے اندر آواز اٹھتی ہے, ہمیشہ احتجاج ہوتا ہے جب بھی فلسطین میں ظلم ہوتا ہے, ہمیشہ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں, اور ایک پارلیمنٹری پاکستان کے اندر تو پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات ہوتی ہے, اور ایک جو سفارتی فورم, سفارتی طریقہ ہے اس کو اپنایا جاتا ہے. تو یہ آواز موجود ہے, درد بھی موجود ہے, لیکن اصل مسئلہ ان افیکٹونیس کا ہے, بے حسی کا نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا ایک موقف ہو سکتا ہے, میں صرف اتنا کہوں گا, ہم نے آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن مسلمان ممالک نے 1969 میں بنائی, تب بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ الاقصی ماسک پہ حملہ کر رہا ہے. آج 52 سال گزر چکے ہیں, لیکن مسلمانوں کے پاس ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آج بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ممالک نے کوشش تو بہت کی ہے, لیکن کنسسٹنسی نہیں رہی. ان کی اپنی جو اندرونی سیاسی معاملات ہیں بدل گئے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہے. دیکھیں پہلے تو کشمیر کے مسئلے پہ OIC کا اجلاس نہیں بلایا گیا, ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا, دھیمے انداز سے بتانے کی بھی کوشش کی گئی. فارن منسٹر قریشی صاحب نے بھی کہا اس کا ہمیں حالات ہمارے جو عرب ممالک کے ساتھ خراب ہو گئے. بلکہ یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر جو آؤٹ سٹینڈنگ اسلامک ممالک کے جو اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں, کشمیر اور فلسطین کے یا روہنگیا کے جو مسلمانوں کے مسئلے ہیں, اس کے لیے کس طرح کا سلوشن چاہیے, لانگ ٹرم سلوشن چاہیے. کیونکہ اس وقت یہی مسئلے رہ گئے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسکنیکٹ جنریٹ ہوتا ہے مسلمان ممالک کی عوام کے درمیان اور مغربی عوام کے درمیان. یہاں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لوگ بات کرتے ہیں کہ جہاد کی طرف جانا چاہیے, ہمیں یہ بھی کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ جہاد کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس طرح ہونا چاہیے. عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, تو یہ جو ایک انتہا پسندانہ رویے جنریٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. ہمیں انوویشن, ٹیکنالوجی, ڈیفنس, اپنی اکانومی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم لوگ جو گلوبل کیپٹلز ہیں, جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے, اقوام متحدہ ہے, اور جو ویسٹرن میڈیا ہے, جو یورپین یونین ہے, وہاں پہ جا کے اچھے انداز سے اپنے مقدمے کو لڑ سکے اور ہماری بات کی وزن ہو. یہ نہیں ہے کہ اسرائیل مار مار کے تھک جائے تو کہ ہم سیز فائر اعلان کرتے ہیں. صحیح. ہما بقائی صاحبہ بتائیے گا. خود کی وہ کسی کے پریشر میں تو مسلمان دنیا کے پریشر سے تو انہوں نے نہیں کیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ ہماری آواز سنی جائے. صحیح, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ ہماری آواز سنی جائے. ہما بقائی صاحبہ, قمر چیمہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف ہم اکنامک کنڈیشنز دیکھیں تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جو یہ ہمارا اکنامک فیلئر ہے ایکچولی, کیونکہ اگر ہم امریکہ کا GDP دیکھیں تو وہ 65,000 کے قریب ہے, جو اسرائیل ہے 60 لاکھ نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ اس کی جو GDP پر کیپٹا ہے وہ تقریباً 43,000 43,000 امریکی ڈالر ہے, اور جبکہ ہم جو ہمارا امیر ترین ملک ہے جو سعودی عرب ہے, اس کی تقریباً GDP پر کیپٹا جو ہے وہ 23,000 امریکی ڈالر ہے. تو اس سارے کمپیریزن میں ہمارا یہ اکنامک فیلئر نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ عالمی برادری کے سامنے اٹھا نہیں پاتے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اکنامک فیلئر ہے یا مسلم ورلڈ کلیکٹیولی کچھ کر نہیں سکتی. میرا خیال ہے کہ ایک تفریق ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور وہ تفریق ہے کہ مسلم ورلڈ کی تفریق, مسلم ورلڈ اور عرب ورلڈ. تو پیلسٹینین کاز جو ہے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے, کمزور کیا ہے, اور پیلسٹینینز آج مارشلائزڈ ہیں, آئسولیٹڈ ہیں, اور اپنی جنگ خود نہیں لڑ پا رہے ہیں, کیونکہ کسی قسم کی سپورٹ تو کیا بلکہ جو تھوڑی بہت سپورٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, بالخصوص عرب ورلڈ میں. سب سے اس کی واضح چیز تو ابراہیم ایکارڈز ہے, جہاں 4 مسلمان ممالک نے ریکگنائز کیا, اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے, اور جو ویٹو تھا کہ جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بن جائے گی, جب تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے ایز اے فنکشننگ انٹیٹی ان دی عرب ورلڈ, ان دا مڈل ایسٹ, وہ ویٹو ختم ہو گیا. اور بینجامن نے بھی اسی پر کھیلا. انہوں نے اپنے عوام کو, اپنے ووٹر کو, جو لوگ ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں کولیشن گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے, ان سب کو کنونس کیا کہ جو کچھ اسرائیل کی جو آکوپیشنل ڈیزائنز ہیں, چاہے وہ غزہ میں ہوں, چاہے وہ ایسٹ جیروسلم میں ہوں, ان کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسرائیلی سیکیورٹی کو.
اس نیریٹو کو بلڈ کر کے انہوں نے مزید ظلم اور ایکسٹینشن آف اسرائیلی سیٹلمنٹ کیا. اور اس وقت کوئلیشن میں بھی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں جو ایکسٹریمسٹ اسرائیلی یا ایکسٹریمسٹ زیونسٹ جماعتیں ہیں. مطلب ہم ہمیشہ مسلم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, ہم مسلم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ لٹرلی جو کینیسٹ ہے, جو ان کی پارلیمنٹ ہے جس کو کینیسٹ کہتے ہیں, اس میں اس وقت گنڈے بیٹھے ہیں جو جن کا نون ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ عرب کو سڑکوں پہ مارتے ہیں اور ان کے ساتھ انتہا پسندی سے پیش آتے ہیں. دیکھیے کہ اسٹارک ریالٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیلی کاز کو ڈیفیٹ کیا ہے عرب ورلڈ میں, اور اب ایک آلٹرنیٹ مسلم لیڈرشپ ایمرج ہو رہی ہے جس کو آپ ترکی کی سپورٹ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, ملیشیا, ایران اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایون پاکستان کے بہت سارے کنسٹرینٹس ہیں. تو عرب ورلڈ تو تحفظ اور تنبیہ اور کنسرن تک محدود ہو کے رہ گئی تھی. پہلی دفعہ there's something real happening. اور میرے خیال ہے کہ پیلسٹینینز کو بھی, اور دیکھیے ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر آپ گلوبل لیڈرشپ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو کس نے امریکہ کو سمجھے وسل آؤٹ کیا, کس ملک نے امریکہ کو کال آؤٹ کیا کہ وہ ذمہ دار ہے اس پوری مشکل کا مڈل ایسٹ میں؟ وہ ملک تھا چائنا. اور جو پیلسٹینین امبیسڈر ہیں, جو پیلسٹینین لوگ ہیں, انہوں نے چائنا کے اسٹانس کو ویلکم کیا. تو میں, اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب ایک کانورسیشن میں تھے CNN میں, وہ پوری گفتگو چھوڑ کر جب اسرائیل پہ جواب نہیں دے سکی تو وہ چائنا پہ چلی گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے. پیلسٹینین ریزسٹنس کے ڈائنامکس میں تبدیلی آئی ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں 12 سال کے بعد. مسلم ورلڈ میں جو آلٹرنیٹو ہے عرب ورلڈ کا, وہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اور چائنا کا جو ایمرجنگ رول ہے گلوبل پالیٹکس میں, وہ شاید کمپیل کرے ویسٹ کو کہ وہ سولوشنز کی طرف جائے. لیکن صورتحال اس وقت انتہائی مخدوش ہے. اسرائیل نے اپنی وجہ سے سیز فائر کیا اور بیک آف کیا. صحیح. قمر شیما صاحب, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ جو سافٹ پاور پروجیکشن ہے, جیسے احتجاج ہو گیا اور عوام سڑکوں پر نکل آئی اور پارلیمنٹری بحث ہو گئی, یا اس جو ایک موقف ہے فلسطین کے حوالے سے, اس کی آواز جو ہے وہ سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر دی گئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اسرائیل ہمیشہ اس چیز کو نظر انداز کرتا رہا ہے. اور ایسے اقدامات کہ جن سے اسرائیل پہ فرق پڑے, وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایسے اقدامات جس سے اسرائیل پہ فرق پڑے, سب سے پہلے تو یہ مغربی دنیا اور اسرائیل کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا ڈیوائیڈڈ ہے, ایک بات. اور ڈیوائیڈڈ ہونے کا وہ سہارا لیتے ہیں. جب امریکہ نے اسرائیل کے نئے کیپٹل یروشلم کو مان لیا تھا, تو اس وقت تو مسلمان دنیا میں لوگ سڑکوں پہ بھی نہیں نکلے تھے. ایون کہ پاکستان میں بھی 2-3 دن لگ گئے تھے پاکستان میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کے لیے. تو ورلڈ نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ نوٹس کر لیا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ چکی ہیں, وہ اسرائیل کے جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی مسلم اوپینین ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا نے جو بین الاقوامی قوانین ہیں, جو انٹرنیشنل لا ہے, اس کو پراپرلی انووک نہیں کیا. ہمیں بین الاقوامی دنیا کو بتانا ہے کہ انسانی حقوق آپ نے بنائے, انٹرنیشنل لا آپ نے بنایا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آپ نے بنایا. اب اسی لا کی وائلیشن اگر ایک ملک کر رہا ہے تو آپ کی یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ ایک طرف تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ویپنز دیتے رہیں گے اور ہم فلسطین کو انسانی امداد دیتے رہیں گے. یہ کوئی بیلنس نہ ہوا, یہ تو ایک امبیلنس ہے جس کو میرا خیال ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا کے جو بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں اور جو ممالک ہیں, وہ یہ اپنا ایجنڈا دینا بند کریں اور ایک کولیکٹیو ایجنڈا دینے کی کوشش کریں اگر ہے. اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں OIC جیسے پلیٹ فارمز کا مس یوز کرنے کا بھی. یہاں پہ OIC کا پلیٹ فارم مغربی ممالک کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ساری مسلمان دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہے, نہ کہ مسلمانوں کے جو لیجیٹیمیٹ ڈسپیوٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو قمر صاحب, ایک چیز کا مجھے ذرا شارٹ آنسر چاہیے, مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. قمر صاحب, معیشت جو ہے یہ آپ نے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے, لیکن ایک معیشت کا جو پہلو ہے وہ ہماری ان ایفیکٹونیس کا سبب ہو سکتا ہے.
جی معیشت کا سبب جو ہے وہ ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تو چیلنج ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں جو بڑے ریچ ہیں ان کو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں ول نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اور ان ممالک کو جو چیز کرنے کی ہے کہ جب تک مسلمان دنیا کے اندر ایک سیاسی نظام نہیں ہوگا، ہم پراپرلی مغرب کے سامنے یا مغرب کو کہ جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا نہیں کہہ سکتے. میں نہیں کہتا کہ مسلمان ممالک مغرب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں. ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی نظام جس کے تحت آج یورپ اور امریکہ کیوں اکٹھا کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سیاسی سوچ ایک ہے. ہماری سیاسی سوچ کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں اتھارٹیرین ہے، کہیں کنگشپ ہے. تو ہم کس طرح ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی کسی بھی مسئلے پہ ایک فیصلہ سازی، ایک قسم کی فیصلہ سازی نہیں کر سکتے. پاکستان ترکی کے وزیر خارجہ کو لے کے چلا گیا ہے تو باقی مسلمان ممالک جو ہم سے ناراض ہوں گے یہ پاکستان کیوں اتنا ایکٹیو ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ان کی اپنی مجبوریاں، جو مسلم ممالک کے جو لیڈرشپ ہے ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے حل نہ جو نکالنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو لہٰذا اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے جس سے کوئی سولوشن نکل سکے. جی صحیح. 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ناظرین قمر چیمہ صاحب نے اٹھائے کہ مسلم دنیا ایک تو ڈیوائڈ ہے، دوسرا جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو پراپر انووک نہیں کیا گیا، جبکہ تیسرا جو انہوں نے پوائنٹ بتایا انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں فارم آف گورنمنٹس جو ہیں اس کے فرق کی وجہ ہماری ان افیکٹونیس کی وجہ ہے. ناظرین بریک پہ جانے کا، مجھے بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کچھ سیاسی لوگوں نے اپنی ہی جماعت یا اپنی ہی حکومت کے خلاف جو بغاوت کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاسی جو تاریخ ہے ہماری اس میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، مگر کچھ تجزیہ کار اسے بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں تاکہ حکومت پر یہ پریشر کریٹ کیا جا سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں. ناظرین ہماری سیاسی تاریخ میں یہ بڑا واضح رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی یا کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی بغاوت سامنے آتی ہے یا کوئی سیاسی بغاوت دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی اصول نہیں بلکہ اقتدار کا یا طاقت کا کھیل جو ہے مقصد ہوتا ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی بغاوت ایک نئی جماعت کی صورت اختیار کرتی ہے یا پھر دباؤ کے بعد ایک سیٹلمنٹ کی صورت میں سامنے آتی ہے. اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما تحریک انصاف سلمان نعیم صاحب، جو کہ اب ترین گروپ کا حصہ ہیں. سلمان صاحب، پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے یہ بات بہت سنی، بہت بار کہی جا رہی ہے کہ ایک نئی سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے، کیونکہ جب فارورڈ بلاکس بنتے ہیں تو ایک نئی پارٹی کا پیغام دیتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو کوئی ایسی فارورڈ بلاک والی بات بھی نہیں ہے. صرف ہم نے ود ان دا پارٹی ایک اپنا گروپ بنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی غم خوشی میں جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہمیں ایک ممبر کو بھی اگر کوئی پرابلم ہوگی تو ہم سب لوگ اس پہ اکٹھے ہیں. تو فارورڈ بلاک کہنا اسے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگا. اور فارورڈ بلاک پارٹی کے اندر گروپنگ نہیں نہ ہوتی سلمان صاحب، پارٹی کے اندر گروپنگ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں جب آپ اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر بنا دیں تو تب اسپیشلی جی بالکل. ہم نے اسمبلی میں اپنا جو گروپ لیڈر اناؤنس کیے ہیں سعید اکبر نوانی صاحب، وہ ہم نے اس وجہ سے اناؤنس کیے کہ ہر بندہ اگر اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دے گا، نہ تو اس پہ اتنی زیادہ اہمیت اس کو دی جائے گی اور نہ اس کو زیادہ سنا جائے گا. تو ہم نے گروپ لیڈر اس وجہ سے اناؤنس کیے کہ وہ ہماری نمائندگی کر سکیں اور سب لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں ایک تو. اور دوسری بات یہ کہ ہماری نمائندگی ایک ہی شخص کر رہا ہے جس کا نام ہے سعید اکبر نوانی. تو وہ جب اسپیچ کریں گے تو وہ ہم سب کی طرف سے سمجھی جائے گی اور وہ ہمارے مسئلے مسائل جب آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں تو حکومت کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ بھی یہ ان کے مسئلے ہیں اور ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے بات. مگر حکومت تو آپ کی اپنی ہے نا؟ بالکل حکومت ہماری اپنی ہے. ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو ہم نے ایک گروپ بنایا نا. اگر حکومت باقیوں کی طرح ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی اور ہمارے بھی مسئلے مسائل، ہمارے بھی حلقوں میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ اسی طرح حل کرتی جو باقی
اپنے قریبی ایم پی ایس کو جو سمجھے جاتے ہیں بزدار صاحب کرتے ہیں جس طرح, تو ہمیں گروپ بنانے کی نوبت ہی پیش نہ آتی. جی یعنی پارٹی کے اندر جو آپ کے مفادات ہیں وہ کچھ الگ ہیں, آپ کے انٹرسٹ کچھ الگ ہیں, پارٹی کے الگ نہیں ہیں. ہمارے مفادات ذاتی نہیں ہیں. ہم نے شروع دن سے بات کی کہ ہمارے حلقوں کے جو مسائل ہیں, فرض کریں اگر ہماری حلقوں میں ڈیولپمنٹ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس گروپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ زیادہ ایفیکٹو ثابت ہو سکتے ہیں اپنے حلقوں میں کام کے لیے؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے آنریبل ہمارے لیے ہیں, لیکن ان کے صرف 10 ممبر ہیں, لیکن ان کی ہر بات سنی جاتی ہے, ان کا کوئی بھی کام نہیں رکتا. تو اگر ہم لوگ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ الگ سے ایک اپنی گروپ بنا کے اگر ہم بات کریں گے تو شاید یہ ہماری بات سن لیں, جی اس طرح سے سن لیں. اگر لیکن سلمان صاحب, پرویز الہی صاحب کی پوری ایک جماعت ہے. بالکل ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی کہ جیسے وہ لوگ اپنی بات منوا لیتے ہیں اور وہ بات ناجائز نہیں ہوتی, وہ بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے. ہم بھی بات کر رہے ہیں اپنے حلقوں کے مسائل کے لیے, ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے کہ ہمارے حلقوں میں اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, ہم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. ہم نے ہمارے گروپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 22 لوگ ہیں تو ہمیں 4 وزارتیں دے دیں یا ہمیں 8 جو ہے وہ پارلیمانی سیکٹری بنا دیں. ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی. ہم نے تو بات کی اپنے حلقوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ٹھیک, پارٹی میں افیکٹو ہونے کے لیے آپ نے یہ گروپنگ کی ہے. اچھا سلمان صاحب, انیشیٹ تو یہ معاملہ ہوا جہانگیر ترین کے شوگر سکینڈل کے معاملے پہ, تو کیا آپ کا جو پورا ایک گروپ ہے اس کے جہانگیر ترین کا جو یہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے, اس معاملے پر اختلافات ہیں, یا پھر یہ سمجھا جائے کہ آپ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے خود بھی مطمئن نہیں ہیں, یا کم از کم جو ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے اس سے مطمئن نہیں ہے؟ جی یہ دونوں باتیں ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی, جو انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف جاری ہیں, وہ اس کے خلاف بھی ہم نے یہ گروپ انیشیٹ کیا. لیکن بعد میں ہمارے لوگوں نے یہ فیل کیا کہ کیونکہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور مختلف موقعوں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ڈنر میں یا ان کے دعوت میں شریک ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے, ہمیں اگنور کر کے. بیوروکریسی کو باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری بات نہیں سننی. اس وجہ سے پھر دوسرا مسئلہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا کہ ہمارے ممبرز کو یہ اعتراض شروع ہو گیا کہ ہماری بات بھی نہیں سنی جا رہی. جہانگیر ترین والا تو ایک ایشو الگ تھا, یعنی کلیئر ایک ایشو ہے, جو ہے نا وہ کلیئر ایک پیغام ہے کہ جو پارٹی ہے اس کے اندر اختلافات ہیں, آپ کی بات نہیں سنی جا رہی, آپ کی طرف سے شکایت کی جا رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پارٹی میں اختلافات تو الیکشن سے پہلے سے جو ہے نا وہ گروپنگ بھی ہے اور اختلافات بھی ہیں, لیکن جب حکومت بنتی ہے تو یہ سارے اختلافات بھلا کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ سب لوگوں نے ووٹ کیا ہے. اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں تو ان کو سب لوگوں نے ووٹ کیا ہے, ایم پی ایز نے, ان کا حق بنتا ہے سب کو برابری کی بنیاد پر لے کے چلیں, نہ کہ کسی گروپ کو اگنور کریں اور کسی گروپ کو ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ ایک آپ کا جو گروپ ہے وہ پی ٹی آئی سے الگ بھی ہو سکتا ہے؟ جی کل جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی ہمارے گروپ کے ممبران کی, اور انہوں نے پوری ایشورٹی دی ہے کہ وہ ہمارے مطالبات بھی پورے کریں گے. اور مطالبات ہمارے, میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں, اگر وہ ہمارے حلقوں کے مسائل حل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کا سخت قدم اٹھائیں. تو سلمان صاحب, ملاقات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ مسائل آپ کو کہا گیا کہ تحریری طور پر دے دیں, لکھ کر دیں آپ اپنے مسائل کو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کی میٹنگ کے بعد کچھ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا سکیں گے؟ جی یہ تو اب عثمان بزدار صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ہمارے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں تو سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے. اگر وہ اسی طرح چیزوں کو لنگر آن کریں گے اور جو ہے مسائل حل نہیں کریں گے, پھر ظاہر ہے چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف زیادہ جائیں گی. یہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بال ان کے کورٹ میں. صحیح. اور اگر معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں, اور خرابی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں ہر کسی کے اپنے, ہر کوئی اپنی سیاست کرتا ہے اور اس کو اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس کے ایک حکومت میں رہ کے اس کے حلقے کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتا ہے. صحیح. اور اگر مستقبل میں آپ کا گروپ ایک نئی جماعت کی طرف بڑھتا ہے, جیسے ابھی تو جو پی ٹی آئی کے حکومتی اراکین ہیں جو ابھی آپ کے گروپ کا حصہ ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ تشکیل دیا ہے, جبکہ جو حکومت ہے وہ اس کو ہم خیال گروپ کا نام دے رہی ہے, تو آپ کے خیال میں جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ فیکٹر آپ پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہم نے ہم خیال گروپ کا نام دیا ہے.
अच्छा, सॉरी आपका सवाल मैं नहीं सुन सका, क्या आपने मैं ये कह रही हूँ कि आपके ख्याल में अगर फ्यूचर में ये जो आपका ग्रुप है एक नई पार्टी की तरफ बढ़ता है, अगर सूरत हाल अगर आपकी सेटलमेंट नहीं होती तो इस सूरत में, तो आपके ख्याल में जो एक पार्टी का वोट बैंक होता है वो हमने देखा है कि बड़ा इफेक्टिव होता है, इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर तो बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि कई दफ़ा उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाती है, वो सियासी मंजरनामे से वैसे ही गायब हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप्स होते हैं तो ग्रुप सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपकी पार्टी का वोट बैंक है ये फैक्टर आप पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, आपके ग्रुप पर? देखिए, आपका सवाल जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इट्स टू अर्ली कि हम ये एक बात करें कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे और उसमें क्या हमें फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अभी तो ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं है। अभी तो हमने कैसे ऐसा एक मेंबर ने भी अभी ये राय अपनी नहीं दी कि कोई नई पार्टी बननी चाहिए और उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या हमें अलग प्लेटफॉर्म से जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली कि हम ये सवाल करें और इस पे बात करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक पार्टी का वोट बैंक अपना होता है और शख्सियत का वोट बैंक अलग होता है, और इसमें इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत में जीत गए हैं। मैं भी आज़ाद हैसियत में जीता हूँ। मैंने जो है ना वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन को मैंने शिकस्त दी है। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी है कि हम इस तरह की बात करें कि नई पार्टी होगी, उसका वोट बैंक कैसे होगा, ये बहुत जल्दी है। सही। तो जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि माफियाज ब्लैकमेल कर रहे हैं कि एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे, तो ये माफियाज कौन है? क्या आपको लगता है कि ये आपके ग्रुप की तरफ भी इशारा है? ये तो इमरान खान साहब को क्लियर करना चाहिए था ना कि कौन माफियाज हैं। ये रिंग रोड माफिया है, ये आटा माफिया है, ये मेडिसिन माफिया है, ये कौन सा माफिया है, ये उनको क्लियर करना चाहिए था। तो रिंग रोड के अंदर जो नॉमिनेट हुए हैं वो तो उनके अपने लोग ही हुए हैं ना? अभी तक किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। सही, यानी आपको लगता है कि वो जो बयान है वो क्लियर नहीं है? माफियाज क्लियर नहीं है, पता नहीं कौन से माफिया की बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सही। और क्या आपका कोई नून लीग के साथ कोई राबता वगैरह? वैसे तो शहबाज शरीफ ने इसकी तरदीद की है। नहीं, किसी जमात के साथ हमारे ग्रुप का कोई राब्ता नहीं है, किसी भी जमात के साथ नहीं है। ये जो सब खबरें ये वाली चलती हैं ये बिल्कुल फेक हैं। हम लोग अभी तो विद इन द पार्टी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब की एक स्ट्रगल है पीटीआई के लिए, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि भी वो फौरन से पीटीआई को कोई छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि भी यहाँ पर रह के अपनी बात मनवाएं। सही। सलमान साहब, ज़रा ब्रीफली मुझे ये बताइएगा कि आपके मुतालबात एग्जैक्टली हैं क्या क्या? एक तो आपने हल्के के मसाइल की बात की, दूसरा आपने जहांगीर तरीन का जो मामला है जिस पर कमेटी भी बनाई गई है अली ज़फ़र साहब की सरबराही में, तो इसके अलावा आपके क्या मुतालबात हैं? जी, बहुत सारे जो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो ये सारी चीजें चीफ मिनिस्टर साहब को देनी है और रिटर्न देनी है इंशाल्लाह। मैं आपको मुख्तसर ये बता देता हूँ कि हमारे जो चंद मेंबरान हैं उनकी ये शिकायत है कि उनके जो जिलों में जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो उनकी मर्जी के बगैर जो है वो तब्दील कर दी गई है और उनको ये जो है वो पैगाम दिया गया है कि उनकी बात ना सुनी जाए, ना उनके काम किए जाएं। तो एक पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको, क्योंकि रोजाना ब्यूरोक्रेसी से कोई ना कोई काम पढ़ते रहते हैं अपने लोगों के लिए, तो वो जब उनके मर्जी के बगैर के अफसरान आ जाएंगे और उसके बाद उनको कन्वे कर दिया जाएगा कि उनकी बात नहीं सुननी, तो जाहिर है उनके लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंट स्कीम्स का इशू है, फिर और भी बहुत सारे इशूज हैं। हमारे कुछ मेंबरान का ये कहना है कि उनके साथ जो है वो उनके सियासी मुखालफीन को तरजीह दी जा रही है उनके ऊपर। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जो कि हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को देंगे, ये रिटर्न देंगे इंशाल्लाह। सही। कब तक दे रहे हैं रिटर्न में? जी, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई जो है वो अपने हमारे वफद के साथ, तो मेरा ख्याल है कि विद इन द वीक हम इंशाल्लाह इसको सेटल डाउन कर लें। सही। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ये तमाम मामला तहरीरी तौर पर आप अपने मसाइल जो हैं वो बुज़दार साहब को भिजवा देंगे। सही। बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह।